बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। इंतहाई गम गुस्से में और इस बात का मुतालबा करते हुए कि 9 मई का अगर एहतसाब नहीं होगा, 9 मई का फ़ैसला नहीं होगा, तो ये मुल्क में मज़ीद बदमनी और ऐसे वाक़यात को जन्म देने की वजह बन सकता है। DGISPR साहब ने, अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अच्छा वक्त नहीं है, बहुत अच्छे साइंस नहीं है, क्योंकि फिर उससे ज़्यादा जारहाना अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ़ हसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो बतौर सहाफ़ी कुछ चीज़ें मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। मैंने कोई भी तमहीद नहीं बांधी, सीधा आपके सामने रखेंगे, बात करेंगे। DGISPR साहब ने कुछ मुतालबात किए, कुछ चीज़ें बताई, कुछ मुतालबात किए। मैं कुछ बतौर सहाफ़ी और बतौर एक आम पाकिस्तानी कुछ सवालात हैं जो इस वीडियो में उठाना चाहूँगा, आपके सामने रखना चाहूँगा, कुछ चीज़ों पर बात करना चाहूँगा, कुछ चीज़ों की मालूमात है उनके हवाले से बात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जवाब के हवाले से भी बात करेंगे। DGISPR साहब ने जो कुछ बताया उसकी भी बात करेंगे, रऊफ़ हसन साहब की भी बात करेंगे। सबसे पहले ये कहा गया, जो अहम तरीन नुक्ते उनमें, तरतीब भले ये ना हो, कि आप कहते हैं जुडिशल कमीशन बना लें, यानी DGISPR साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी हो जाए तो जुडिशल कमीशन बना लें, लेकिन तहकीकात वो जुडिशल कमीशन जो है वो करेगा 2014 के धरने से। PTV पर हमला हुआ, पार्लियामेंट हाउस पे हमला हुआ, वहाँ से तहकीकात होंगी। तो इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त ये है कि DGISPR साहब, PTV पर हमले में, पार्लियामेंट पर हमले में आप फरीक नहीं हैं, तो आप ये मुतालबा कैसे कर सकते हैं? आप क्यों ये मुतालबा करेंगे? और जो नून लीग है वो ये मुतालबा कर दे 2014 के धरने का, जिस पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसके पीछे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी। जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे, उनसे पहले जनरल शुजा पाशा थे, राहील शरीफ साहब का भी वो लोग नाम लेते हैं। तो आप जो जिस मामले में फ़रीक नहीं है उसमें बात ना कीजिए, क्योंकि अगर आप ये बात करेंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले या कोई भी शख्स ये कहेगा कि अगर पीछे से शुरू करना है तो फिर अयूब से शुरू कर लें, याह्या खान से शुरू कर लें, ज़ियाउल हक से शुरू कर लें। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया था, मेहरान बैंक स्कैंडल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़, वहाँ से शुरू कर लें, परवेज़ मुशर्रफ से शुरू कर लें, या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भुलाकर अदालत पहुँच गए थे काला कोट पहनकर, तो पीछे से शुरू करें। तो फिर बहुत से मुतालबात हो सकते हैं कि कहाँ से शुरू किया जाए। तो जिस मामले में 9 मई में आप फ़रीक हैं, आप बिल्कुल 9 मई के हवाले से कोई मुतालबा कर सकते हैं, और 9 मई में चूँकि आप फ़रीक हैं तो आप उसकी बात कर सकते हैं, लेकिन जिसमें आप फ़रीक नहीं हैं, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो वो बड़ी हैरान कुन सी एक सिचुएशन होती है। अब जो अहम तरीन निकात हैं DGISPR साहब की गुफ्तगू के, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो कहते हैं कि 9 मई का वाक़या करने और कराने वालों को आइन और कानून के मुताबिक सज़ा ज़रूर मिलेगी, ये DGISPR साहब ने कहा है। और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ एक इंतशारी टोला है। तो बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एक इंतशारी टोला है तो फिर उसने अभी इंतखाबात में हिस्सा लिया है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले तस्लीम नहीं किया था, बाद में उसको बाकायदा तौर पर असम्बली में मौजूद जमात भी तस्लीम कर लिया उसके लोगों को। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मौजूद है। और आप अगर ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक सज़ा ज़रूर मिलेगी, तो बात यह है कि मुराद रास, फैज़ुल्लाह कमोका, अंदलीब अब्बास, ये तो देख के चंद दाने हैं, चंद मिसालें हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं कि जिन्होंने जमात छोड़ दी, मौक़िफ़ बदल लिया, जिन्होंने दूसरी तरफ चले गए। तो उनके वो जो हमारे सामने इन्फोग्राफिक्स आए थे, जिनमें पता चला कि उस मकाम तक, हसास मकाम तक जहाँ हंगामा राई के लिए लोग पहुँचे, वहाँ से लोगों ने उनको कितनी कॉलें की, और उन्होंने अपने मरकज़ से, अपनी जमात से, अपनी जगह से उन लोगों तक कितनी कॉलें की। ऐसे लोग तो बाकायदा शरपसंदों के साथ आपके मुताबिक राब्ते में थे, तो वो तो बिल्कुल ठीक हो गए, बग़ैर किसी चीज़ के फौरी तौर पर ठीक हो गए। तो 9 मई वालों को सज़ा कैसे मिलेगी, ये कैसे होगा? फिर आप ये कहते हैं कि 9 मई पाकिस्तान की अफवाज का नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है, और नाकाबिल तरदीद शवाहिद सिर्फ फ़ौज नहीं अवाम के सामने हैं। तो दरख्वास्त यही है, यही बात तो आप भी कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन अगर बनाएं तो जुडिशल कमीशन बन जाए, क्योंकि आप एक फ़रीक हैं तो आप फ़ैसला तो नहीं दे सकते। आप एक फ़रीक हैं, आप ज़ाहिर है कि मुतालबा कर सकते हैं जो आप कर रहे हैं। एक फ़रीक होते हुए आप फ़ैसला नहीं दे सकते। फ़ैसला अदालतें करेंगी, अगर कोई कमीशन बनेगा तो वो कमीशन करेगा, तो उस कमीशन को काम करने दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक ना तो कमीशन बना है, ना ही
ایک بنیادی قانونی ضرورت کہ چالان پیش کیا جائے مقررہ مدت میں وہ پوری ہوئی، بلکہ سال ہو گیا. چالان کچھ 14-17 دنوں کے اندر پیش ہوتا ہے، سال ہو گیا ہے وہ چالان پیش نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوئی کہ کچھ جگہوں پر عبوری چالان پیش ہوا اور اب تک لوگوں کی گرفتاریاں نئے مقدموں میں ہو رہی ہیں. یہ جو لاہور والی خواتین تھیں، انہوں نے ایک مقام جلایا، پھر اس سے کچھ 100 میٹر کے فاصلے پر دوسرا مقام جلایا، پھر 40 میٹر کے فاصلے پر اکراس دا روڈ تیسرا مقام جلایا، پھر اس سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر انہوں نے ایک تھانہ جلایا، پھر اس سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر انہوں نے ایک جماعت کا دفتر جلایا، پھر اس سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر انہوں نے ایک اور جگہ آگ لگا دی. اور یہی خواتین ایٹ دا سیم ٹائم کئی 100 کلومیٹر دور ایک دوسرے شہر میں بھی موجود تھیں اور اب وہ وہاں گرفتار بھی ہیں. تو یہ کیسے ثابت کیا جائے گا؟ ناقابل تردید شواہد ان چیزوں کے کہاں سے آئیں گے؟ پولیس نے، اگر آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے تو اس سسٹم کو ایک مذاق بنا دیا ہے. یہ کیسے ہو پائے گا؟ پھر آپ نے کہا کہ 9 مئی کے کرداروں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا گیا تو یہ نظام انصاف پر سوال ہوگا. 2 فریق ہیں 9 مئی میں، ایک جانب پاکستان تحریک انصاف ہے جس کا الزام ہے کہ ہماری صفوں میں لوگ شامل کیے گئے، اور دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ ہے جس کا کہنا ہے کہ حساس ترین مقامات پر پاکستان تحریک انصاف نے سب کچھ کیا. تو اس کی 2 فریقین جو ہیں وہ فیصلہ نہیں کریں گے، تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے تحقیقات ہونی چاہیے. وہ تحقیقات اب تک ہوئی نہیں ہیں. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ لوگوں کو ہر بار بے وقوف نہیں بنا سکتے. کرنے اور کرانے والوں کو سزا نہیں دی گئی تو اس ملک میں 9 مئی کرنے اور کرانے والوں کو کسی کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ میں تو یہ چاہوں گا کہ 9 مئی کرنے والوں کو، کرانے والوں کو سزا ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے، اور عدالتوں سے سزا ہونی چاہیے. ابھی فوجی عدالتوں میں بعض مقدمات کے فیصلے ہو رہے ہیں، فوجی عدالتوں کا اپنا فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ جاری ہے. جب فوجی عدالتوں کو باقاعدہ طور پر ٹرائل وہاں پر نہیں ہو سکتا سویلینز کا، یہ بتا دیا گیا تھا، تب بھی ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ وہیں پر موجود رہے، انہیں سویلین سیٹ اپ کو واپس نہیں کیا گیا اور عدالتیں اس بارے میں بھی سوال نہیں کر سکی تھیں. پھر آپ نے کہا کہ پاسپورٹ جلائے گئے، آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دیا جائے، کے پی کے وسائل کے ساتھ اسلام آباد پر دھاوا بولا گیا، غیر ملکی لابنگ فرم کو کیوں ہائر کیا گیا. یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مسائل ہیں. یہ جو مسائل ہیں یہ میں حیران ہوں کہ ان پر کیوں بات ہو رہی ہے. اگر اسی طرح سے بات ہی کرنی ہے تو پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ پر، جنرل فیض پر، دیگر لوگوں پر، آصف علی زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کر رہے تھے. یہ تمام چیزیں ہمارے ہاں ہوئی تھیں اور ان لوگوں نے معافی نہیں مانگی تھی، قطعاً نہیں مانگی تھی. مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے سامنے نوجوانوں کو سینکڑوں کی تعداد میں کھڑا کر کے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ایسے مذموم نعرے بھی لگوائے تھے، تو انہوں نے بھی معافی نہیں مانگی تھی اور ان سے کبھی سوال بھی نہیں کیا گیا. یہ جو سوالات ہو رہے ہیں، جو تمام باتیں ہو رہی ہیں، یہ ان سے نہیں کی گئی تھیں. پھر آپ نے کہا ایسا لیڈر جو قوم اور فوج کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش کرے اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب نے یہ کہا بار بار، میں آن ریکارڈ یہ رکھنا چاہوں گا کہ یہ میرا ملک ہے، یہ میری فوج ہے، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ انہیں کسی کے خلاف کوئی پرابلم نہیں ہے. عمران خان صاحب کے بہت سے بیانات افواج پاکستان کے افسران کے خلاف بھی ہیں، اہم ترین افسران کے خلاف، جیسے میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے خلاف عمران خان صاحب بات کرتے ہیں، جنرل آصف منیر صاحب کے خلاف عمران خان صاحب بات کرتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے فوج بحیثیت ادارہ بات نہیں کی تھی. میاں نواز شریف صاحب نے فوجی ٹولہ ایسے انٹرویو دیے ہوئے ہیں، غیر ملکی صحافیوں کو بھی دیے ہوئے ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب نے ایسی باتیں کی ہیں جن میں پوری فوج کو میاں نواز شریف صاحب نے نشانہ بنایا ہے، تنقید کا نشانہ بنایا ہے، طنز کا نشانہ بنایا ہے، اور پوری فوج کو میاں نواز شریف صاحب نے تضحیک آمیز انداز میں مخاطب کیا ہے. پھر آپ نے یہ کہا کہ انتشاری ٹولہ قوم سے معافی مانگے، نفرت کی سیاست کو چھوڑ کر تعمیری سیاست کرے. تو ظاہر ہے کہ میں تو یہ چاہوں گا کہ یہ معافی نہ مانگیں، اس لیے کہ 9 مئی جنہوں نے کیا ان کو سزا ملنی چاہیے. سزا ملنے کے لیے ان کے مقدمات عدالت میں ثابت ہو، اور عدالت میں ثابت ہو جانے کے بعد ایسے تمام لوگوں کو سزا ملے، معافی نہیں ہونی چاہیے. تو ان کے معاملات جو ہیں وہ عدالتوں میں نمٹنے چاہیے. 9 مئی بڑا واقعہ ہے ہماری تاریخ میں، اس میں سزا کا معاملہ، سزا معافی کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ نے کہا کہ 8 فروری کو 47% ٹرن آؤٹ تھا، 6.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالا. جو کہتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد 9 مئی ختم ہو گیا، ان کو صرف 31% ووٹ پڑے. تو یہ بھی فوج کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ بھی فوج کا مسئلہ نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ فوج کی اس سلسلے میں ایک سیکیورٹی کی ذمہ داری تھی،
وہ سیکیورٹی کی ذمہ داری پوری کرنا فوج کا کام ہے. اب یہ لوگ جس طرح سے جیتے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طرح کے فارم 45 اپنی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے اور لوگوں کے پاس موجود ہیں، یعنی اگر پاکستان تحریک انصاف والے کے پاس ایک فارم 45 کا سیٹ موجود ہے تو وہ تو اس کے پاس موجود ہے، مگر وہی سیٹ، اسی طرح کا فارم 45 کا پورا پلندہ موجود ہے لبیک والے کے پاس، جماعت اسلامی والے کے پاس، جو میں کراچی میں خود جبران ناصر وکیل ہیں ان کے گھر پر دیکھ چکا ہوں. تو بڑی حیران کن چیز تھی میرے لیے. پھر آپ نے ایک اور بات کہی جو سب سے اہم تھی. آپ نے کہا کہ 9 مئی کے لیے کہا جاتا ہے جوڈیشل کمیشن بنائیں. جوڈیشل کمیشن تو تب بنتا ہے جب ابہام ہو. جب ابہام نہیں ہے تو پھر آپ جوڈیشل کمیشن کیا کیا کہاں سے شروع ہو، دھرنا، پی ٹی وی، پارلیمنٹ حملہ، پھر ان پر بات کیوں ہو رہی ہے؟ پھر تو ثابت کر کے سزا دینی چاہیے. یہ ہونا چاہیے. جوڈیشل کمیشن یہ بھی دیکھے کہ پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے لیے IMF کو خط لکھے گئے. لوگ سوشل میڈیا پر ڈی جی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر کمیشن اگر ایسے مطالبات ہوں گے تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تک بھی لوگ جائیں گے. تو یہ بڑی حیران کن بات تھی جو آپ نے کی. پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ جو پریس کانفرنس تھی یہ غم و غصے پر مبنی تھی. ظاہر ہے افواج پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی اہم ترین عمارتوں پر حملے ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ اس روز لوگ ایسے دفاتر کہ جہاں پر عام طور پر کبھی بھی کوئی بھی ہمیں اس طرح کی حرکت کرتا ہوا نظر نہیں آتا، وہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. یاسمین راشد صاحبہ کی ایک ویڈیو وہ کہہ رہی ہیں باہر آؤ، تو وہ شاید اندر بھی گھس گئے تھے اس وقت تک، اور پھر اس کے بعد ہم نے جناح ہاؤس کو جلتے ہوئے دیکھا تھا. تو ظاہر ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو ایک ہائی ٹیمپریچر والی پریس کانفرنس ڈی جی SPR صاحب نے کی، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو پریس کانفرنس کی وہ بھی انتہائی ہائی ٹیمپریچر پریس کانفرنس تھی. پاکستان تحریک انصاف نے جو باتیں کی ہیں، جیسے کہ انتظار پنجوتا صاحب، ان کے ساتھ نعیم پنجوتا صاحب اور رؤوف حسن صاحب، یہ لوگ آ کر بیٹھے اور انہوں نے یہ کہا ڈی جی SPR صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اپنی ٹاؤٹی جماعتوں کو کہیں کہ بندے نکالیں، وہ 1000 نکالیں گے، ہم 1 لاکھ نکالیں گے، 24 گھنٹوں میں 2 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر سکتے ہیں، اجازت تو دیں. یہ رؤوف حسن صاحب نے بات کی. پھر انہوں نے کہا یہی ٹولہ جو الزام لگا رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے، اصل میں انتشار پھیلانے کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں. یہی زبان اگر جاری رکھتے ہیں تو ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. رؤوف حسن صاحب نے یہ بھی کہا. رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ کون ہے وہ جس نے ملک کا ریپ کیا، کون ہے جس نے الیکشن ہائی جیک کیا، ٹویٹر کو کس نے بند کیا، کس نے ملک کو پچھلے 2 سال سے اپنے شکنجے میں کسا ہوا ہے. یہ بہت ہائی ٹیمپریچر پریس کانفرنس ہے رؤوف حسن صاحب کی یہ گفتگو. رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر اگر آپ تحقیقات کر رہے ہیں تو ابھی ایک صحافی ہیں جن کا نام ہے مزمل سہروردی، تو انہوں نے یہ بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار ہے، نگراں حکومت میں تمام لوگ فوج کے ٹاؤٹ تھے. جب انہوں نے یہ بات کی تو پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ گندم اسکینڈل کی بھی تحقیقات کرا لیں، ذل شاہ قتل کی تحقیقات کرا لیں، ارشد شریف قتل کی تحقیقات کروا لیں. پاکستان تحریک انصاف والے یہ بات کر رہے ہیں. اب یہ تمام چیزیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ خان صاحب نے گندم کے بحران پر بات کی. یہ جو گندم کا بحران اس نے واضح کر دیا کہ میڈیا کے اوپر کس حد تک پابندیاں ہیں. اگر میڈیا آزاد ہوتا تو نہ جانے مزید کتنے اسکینڈل سامنے آتے. پچھلے 2 سالوں میں ملک میں جو لوٹ مار مچائی گئی، کون اس کا احتساب کرے گا؟ کون نیب کے چیئرمین کو جگائے گا کہ جناب کب آپ اپنی ڈیوٹی نبھائیں گے؟ انتظار پنجوتا صاحب یہ پریس کانفرنس میں بات کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف نے کیا غلط کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ایک بہت اچھا تعلق رکھتی تھی. ایک ہائیبرڈ سسٹم تھا. عمران خان صاحب خود بتا چکے کہ ہم تو کہتے تھے ایجنسیوں سے کہ ہمارے بندے، ہماری جو گنتی ہے وہ پوری کر کے دی جائے. تو پاکستان تحریک انصاف کی اپنی غلطیاں ہیں. عمران خان صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جنرل فیض حمید کا جو ساتھ ہے، اس کا باقاعدہ طور پر اعتراف بھی کیا اور کہا کہ آدھے ایکسٹینشن کے بعد، آدھے وقت کے بعد جنرل باجوہ صاحب بدل گئے تھے اور ایسے بہت سے الزامات عمران خان صاحب نے لگائے. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ سیاست کر رہے تھے تو آپ کو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملا کر اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے غلطیاں کی ہیں، ان کے احتساب کے معاملے میں غلطیاں کی ہیں. اور اگر عمران خان صاحب کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے ہم رانا ثناء اللہ پر مقدمہ بنا دیتے ہیں منشیات کا، تو بن گیا، چل گیا. پھر ایسے ہی اور بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا. تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو عمران خان صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں ہونے دینا چاہیے تھا. اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ حقیقی آزادی کا نعرہ لگا رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اس میں ایک غلطی، ایک خامی موجود ہے، لیکن موجودہ حالات میں ٹھیک ہے
کیونکہ تمام طاقت، تمام فیصلہ سازی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، تو انہیں سے بات ہوگی۔ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، MQM اور دیگر جماعتیں، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں۔ جب یہ کچھ کر نہیں سکتے تو پھر ان سے بات کیسے کی جائے؟ کیونکہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے یہ ہائیبرڈ پلس ہے۔ یہ کامران خان صاحب اور دیگر لوگ بار بار بتا چکے، اس میں محسن نقوی موجود ہیں، اس میں انوار الحق کاکڑ موجود ہیں، اس میں دیگر لوگ موجود ہیں، اور یہ ایک مل جل کر چلایا جانے والا سسٹم ہے جو ظاہر ہے کہ چل رہا ہے اور چلے گا اسی طرح سے، اور یہ صاف بات ہے کہ چلے گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے جو غلطیاں کی ہیں وہ غلطیاں اسی نوعیت کی چھوٹی غلطیاں تھیں، تو اب یہ آگے چلے گا، ایسے ہی چلے گا۔ لیکن ظاہر ہے سب سے بنیادی بات کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست میں اس وقت انوالوڈ ہے یا نہیں۔ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے اور اس بارے میں کوئی بھی اگر رائے دینا چاہے، آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ کیا انوالوڈ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی بھی جواب جو ہے وہ نہ میں نہیں دے سکے گا۔ ہاں میں دے سکتا ہے یا نہیں تو یہ ایک الگ معاملہ ہے ہمارے ہاں، لیکن کوئی بھی اس کا جواب نہ میں نہیں دے سکے گا۔ اس بات کو تو ہم سبھی جانتے ہیں، یہ بات تو راز روشن کی طرح عیاں ہے۔ تو اب اگر اس ملک میں یہ سب کچھ اتنا بڑا ہے اور یہ سب کچھ ایک قومی مفاد کا معاملہ ہے، ظاہر ہے کہ ہے، تو پھر سانحہ بہاول نگر بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اس کی بھی بھرپور تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم بہت بڑے ایک واقعے کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آگے ہمارے یہاں اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ججز پہ حملہ ہوا تھا اور دیگر چیزیں ہوئی تھیں، ایک پورا طیارہ ہوا میں تھا جس میں 200 سے زائد لوگ موجود تھے، اب مجھے اس وقت صحیح نمبر یاد نہیں ہے، آرمی چیف موجود تھے، ان کے ساتھ ان کی ٹیم موجود تھی، تو وہ اگر بر وقت نہ اترتا، فیول ختم ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ قیامت صغریٰ کا منظر ہوتا۔ لیکن بہرحال ہم اس سے بھی آگے نکلے ہیں، ہم اس سے بھی آگے نکلیں گے۔ میرے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک غیر سیاسی شخصیت اور ایک سیاسی شخصیت کے درمیان مذاکرات کے 3 راؤنڈ ہو چکے ہیں۔ پہلا راؤنڈ ہوا تھا، اس میں کہیں رابطہ ہونے کے بعد بیٹھنے پر اتفاق کیا گیا اور کہا گیا دونوں جانب سے کہ ہمارے بڑوں میں یہ سوچ موجود ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ بات ہونی چاہیے۔ دوسرے راؤنڈ میں یہ ہوا کہ ہم نے یہ بات بتائی ہے اور کہا گیا کہ ہاں بات کیجئے، دیکھیے کیا بات بنتی ہے، اور کچھ چیزیں جن پر بات ہوئی کہ یہ پھر جا کے بتاتے ہیں کہ ان پر بات کی جا سکتی ہے، وہ بتایا گیا، اور پھر ہاں یہ بات کی جا سکتی ہے، اس پر مذاکرات ہوئے۔ تو 3 راؤنڈ آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، لیکن خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس طرح کے 3 راؤنڈ، گو کہ یہ ٹیئر B کے ہیں۔ ٹیئر A وہ ہوگا جب علی امین گنڈا پور، ان کے ساتھ شبلی فراز اور ان کے ساتھ عمر ایوب صاحب، ان سے مذاکرات ہوں گے۔ یہ شخصیت ٹیئر B کے نہیں ہے، لیکن مذاکرات جو اب تک ہوئے ہیں وہ ٹیئر B کے مذاکرات ضرور ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔